बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 14 अक्टूबर सोमवार का दिन है और दूसरा वीलॉग आपके सामने रखूँ अहम खबरों से। शंघाई कॉन्फ्रेंस के हवाले से चीनी वज़ीर-ए-आज़म 10-11 साल बाद 900 मेहमान मुख्तलिफ ममालिक समेत इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और फैसला कुछ 7 दिन शुरू हो गए हैं पाकिस्तानियों। 70% हुकूमत नाकाम हो चुकी है। एक धक्का देना है, लेकिन देगा कौन, ये तफसील से बात करेंगे। खान की बैरिस्टर गौर से अडयाला मुलाकात का मामला मोहसिन नकवी कंफर्म कर रहा है, वजारत उसकी इनकार कर रही है। केपी में अब बहुत बड़ा इजलास भी जो शुरू हो चुका है। ये एहतजाज लीड कौन करेगा, हिकमत अमली भी तैयार हो रही है। पख्तून जिरगे के भी सख्त अलामियाँ भी सामने आ गए और डेड लाइन भी जारी कर दी गई। और तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं आइनी तरमीम के मामले पर वो कहाँ छुपे हुए हैं, ये भी इंकशाफ। और पंजाब में तलबा तहरीक शुरू हो गई। पुष्पा गर्दी, मीडिया गर्दी, सब गठजोड़ अब तलबा जो है पंजाब के उड़ाने जा रहे हैं। और फॉर्म 47 की हुकूमत का देखें सऊदी सरमायाकारी अलीम खान अपनी हाउसिंग सोसाइटी में ले गया। वो मैं आपको तफसील बताता हूँ सारा इन तमाम मामलात की। अभी जो फ़िलहाल जो इस वक्त खबरें, फ़िलहाल लेटेस्ट जो खबरें इस वक्त की 2 बजे तक की, वो इमरान खान की मुलाकात होनी थी बैरिस्टर गौर के हवाले से। जो बात कन्फर्म हुई थी, बैरिस्टर गौर की जो दरख्वास्त थी उस पर मोहसिन नकवी ने रात को रब्ता भी किया था और ये कन्फर्मेशन भी मिली। लेकिन वजारत दाखिला के तर्जमान ने ऐलान कर दिया कि एक कैदी के लिए हम कानून तब्दील नहीं करेंगे, मुलाकात नहीं होगी। शंघाई कॉरपोरेशन से बंद है मुलाकात। अब जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल, फिर जनरल सेक्रेटरी हैं अली असगर खान खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत के, सूबाई हुकूमत के, उन्होंने भी ऐलान किया कि अब ऐसी कोई मुलाकात नहीं हो रही। और सूबाई अरकान असम्बली को, अहदेदारान को डी चौक तैयारी पकड़ने का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब समेत इस्लामाबाद समेत तहरीक इंसाफ की ज़िले की क़यादत सब इस पर तैयार हैं। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। तहरीक इंसाफ की तरफ से सख्त बयानात भी आ रहे हैं। कोशिश इनकी यही है कि अगर मुलाकात हो बैरिस्टर गौर से बेशक अकेले में करवा दें, वरना जो ख्वाहिश तो इनकी ये है कि उसमें इमरान खान की बहन नूरीन खान मौजूद हों और डॉक्टर फैसल शौकत खानम के मौजूद हों और बैरिस्टर गौर भी इनके साथ जाएँ। लेकिन हुकूमत किसी नतीजे पर पहुँचने से कासिर है। क्या ये आखिरी लम्हात में फ़ैसला करेंगे, लटकाएंगे, मामला किधर जाएगा? 15 अक्टूबर की कॉल के हवाले से अब अली मीन गंडापुर पेशावर में इजलास शुरू हो चुका है। पार्टी का अदीन है, अवामी नुमाइंदे भी इन सबको बुला लिया उन्होंने। और ये जो मामला है कि एहतजाज का मामला असल में बहुत बड़ा हो चुका है। इसमें क्या मेंबरान पार्लियामेंट को इजाज़त होगी एहतजाज की, वो आएंगे या नहीं? ये आइनी तरमीम भी साथ चल रही हैं, आपको पता है, शंघाई कॉरपोरेशन की आड़ में। और ये एहतजाज सूबाई असम्बली की क़यादत करेगी, अवाम के लोग अवाम करेगी, या यूनियन कौंसिल की सतह पर जो नुमाइंदे हैं ये सब मिलकर करेंगे। इस एहतजाज की लीड कौन करेगा, ये बड़ा अहम मामला है। हमाद अज़हर करेंगे या गंडापुर करेंगे? हमाद अज़हर ने तो आपको पता है बयान दिया है कि मैं लीड करूँगा, मैं अपनी जान खान के लिए देने को तैयार हूँ। अब उस पर तो कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, जी ये डायलॉग है, उन्हें पता है ये कैंसिल हो जाना है। खैर वो पता चल जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अली मीन शायद लीड ना कर सके, कोई एक सूबे के वज़ीर आला भी है और चीन की खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। चीन के बैंकों की वहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट चलते रहे अरसे से। तो ज़ाहिर है चीन की हुकूमत के लोग 11 साल बाद वो तो पसंद नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ भी इसे पसंद नहीं कर रही। हकीकत में तो इस वक्त देखें, हर लीडर, हर रहनुमा तहरीक इंसाफ का ये समझता है कि एहतजाज नहीं होना चाहिए, अवाम भी कहती है। लेकिन क्योंकि चीन के साथ दोस्ती भी है, मामलात भी हैं, हुकूमत खान को पसंद भी करते हैं सारे लोग, रूस के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है। इस कॉन्फ्रेंस के मौके पर तहरीक इंसाफ एहतजाज नहीं करना चाहती, लेकिन इसके अलावा उनके पास और कोई हल भी मौजूद नहीं। ये जो मुफाहमत के नाम पर मुलाकातों की बाज़गश्त तो सुनाई दी जा रही है। खान साहब से मुलाकात का मामला हो सकता है आखिरी लम्हात में इजाज़त दे भी दे। हाई प्रोफाइल मीटिंग्स की भी खान से मुलाकातों की, इस्टेब्लिशमेंट के राब्तों की बात हो रही है। DGISI तक की बात हो रही है, नए DGI हैं, कि किसी तरह एहतजाज को कैंसिल भी किया जाए। और दूसरी तरफ ये चाहते हैं एहतजाज हो भी, ये भी याद रखें। इमरान खान की देखें, जब तक मुलाकात नहीं होगी पूरा पाकिस्तान इस बात पर मुत्तफ़िक है कि ये एहतजाज होना चाहिए। मजबूरी के आलम में हो, चाहे मजबूरी का नाम शुक्रिया हो, अवाम को इस बात का अंदाज़ा है कि खान की रिहाई इस हफ्ते में फ़ाइनल हो सकती है, एहतजाज से मुमकिन हो सकती है। इसीलिए अवाम को डील करने पर, ढील देने पर तैयार नहीं। खान से रिहाई भी चाहते हैं, रसाई भी चाहते हैं, खान की खैरियत भी चाहते हैं, खान की ज़िंदगी और सेहत भी चाहते हैं, और खान को इक़्तिदार में वापस आते हुए देखना भी चाहते हैं। और ये जो खेल हुकूमत ने इस वक्त आपको पता है बिछाए हुए शतरंज की बसात पर, ये जनरल नदीम अंजुम साहब के जाने के बाद तो बड़ी हद तक कमज़ोर हो चुके हैं, बड़ी हद तक। अब काजी फाइज की रुखसती के बाद तो ये खेल इनके हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए तहरीक इंसाफ इस हफ्ते में दबाव बढ़ाएगी, और बहुत बड़ा दबाव। सिर्फ एक काम इन्होंने करना है, अपने सेनेटर्स और मेंबरान कौमी असम्बली महफूज। ये आइनी तरमीम नाकाम करनी है तो रेत का बनाया हुआ सारा किला धड़ाम से गिर जाएगा।
آئینی ترامیم کو ناکام کرنا دیکھیں بڑا ضروری ہے. بے شک امریکہ کے الیکشن بھی ہو رہے ہوں اور اس میں بائیڈن کی حکومت چلی بھی جائے تو یاد رکھیں آنے والی نئی حکومت بھی ان آئینی ترامیم پہ مدد نہیں کر سکے گی. یہ جو آئینی ترامیم اتنی آپ کو پتہ ہے ظالم اور قاتل، آپ نے سنی ہے ساری، یہ بارہا بتائیے. تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے ممبران کو اور سینیٹر کو اسی لیے محفوظ رکھنا اور ساتھ ساتھ احتجاج بھی چلانا، یہ بڑا چیلنج ہے ان کے لیے. قوم جانتی ہے اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ مذاکرات کے نام پہ کوئی واردات ہی کرتی ہے. ان کی تو کوشش ہے مذاکرات کے نام پہ عمران خان بھی یا تو نواز شریف زرداری کی طرح ایک ربر سٹیمپ بن جائیں، شہباز شریف بن جائیں، تو یا پھر دوسرا حل ہے کہ یہ عمران خان کے سامنے ہتھیار ڈال کر لیٹ جائیں. اور وہ آپ کو پتہ ہے 77 سال کی ریاست ہے، اس طرح ہتھیار اتنی جلدی وہ ڈالتے ہیں تو پھر معاملہ ہی کیا ہونا تھا. اسی لیے وہ کوشش آئینی ترامیم کے ذریعے ہی کر رہے ہیں، دباؤ ڈالنے کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کے گھر توڑ رہے ہیں. ابھی یہ دیکھ لیں چیف جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں کیا جا، حالانکہ سب کچھ سامنے کلیئر ہو چکا ہے. پھر جس طرح خان کی بہنوں کو گرفتار کیا گیا، ابھی پشتون جرگے میں دیکھیں جس طرح 3 لوگ شہید کیے گئے، تحریک انصاف کے ممبران کو اغوا کیا جا رہا ہے، صحافیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. تو حکومت احتجاج کا تو معاملہ اپنے نزدیک سے نہیں گزرنا ہے. انہیں پتہ ہے کہ یہ احتجاج اصل میں انہیں ڈر ہے کہ یہ معاملہ بڑا ہوگا. یقین کریں کہ بیک آف دا ہیڈ جو ہے نا، پیچھے دماغ کے ہر وقت یہ چلتا رہتا ہے. اور یہ کوشش کریں کہ عدلیہ میں انچارج ججز منصور شاہ، اطہر من اللہ، جسٹس منیب اختر اور عائشہ ملک، انہیں ہر صورت میں استعفیٰ دلوا دیں. انہیں لگتا ہے یہ ایک آخری حل ہے، یہ شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے. تو پاکستان کی قوم کا جو احتجاج ہوگا وہ ججز کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے بھی دیکھیں یہ بڑا اہم معاملہ ہے. ماضی میں احتجاج کی تھوڑی بہت اجازت دے دیا کرتے تھے، چاہے یوٹیلیٹی سٹور ہو، کوئی چھوٹی موٹی جماعت احتجاج کرے. ایک انہوں نے فلسطین کے نام پر احتجاج نہیں کرنے دیا، اور دوسرا تحریک انصاف کو، تحریک انصاف کے جھنڈے کو تو انہوں نے دہشت گردی کی علامت بنا دیا تھا بغیر کسی جرم کے. اب تو یقین کریں حالت یہ ہو گیا کہ پاکستان کے قانون میں اس طرح ہو گیا کہ تحریک انصاف کا ہونا ایک جرم بن چکا ہے. آپ کو کسی اور جرم کرنے کی ضرورت ہی نہیں، قانون توڑنے کی ضرورت نہیں. وہ نوجوان لڑکی ابھی خان زندہ باد کا نعرہ لگا رہی تھی، اس کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، اس کے پیچھے جس طرح وہ گلو بٹ بھاگے، مار پیٹ کی، وہ مستنڈے وحشی. اس نے عمران خان زندہ باد کرنا، بعد میں اس کی انگلیوں میں پینسل دباتے رہے، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی. زرتاج گل نے صرف اتنا کہا قیدی نمبر 804 کو رہا کرو، مقدمہ کر دیا. تو یہ احتجاج پریشر کوکر کی طرح بن رہے ہیں. ویسے تو عام طور پہ سیٹی اس کی کھلتی ہے، آپ کو پتہ ہے دباؤ نکلتا ہے، لیکن اب اس کو دبائی رکھیں گے تو پھر اب طلباء جس طرح نکلے میدان میں، جس طرح اور سیاسی بنیادوں پہ انہوں نے احتجاج روکے ہوئے. آپ کو یاد ہوگا بنگلہ دیش کا جو احتجاج تھا، یاد رکھیں وہ ملازمتوں کے کوٹا سسٹم پر شروع ہوا تھا. ٹیونس کا احتجاج عرب سپرنگ میں جو 12 ممالک میں بدلا، ایک نوجوان کی ہلاکت پر شروع ہوا. یہ اس لیے احتجاج ضروری نہیں کہ عمران خان کی رہائی سے شروع ہو معاملہ، اس پریشر کوکر میں پریشر بنا ہوا ہے، اسے صرف بہانا چاہیے. اور یہاں تو آج 3 واقعات ہو گئے، یہ 3 واقعات مجھے لگتا ہے اس پورے نظام کو بدلنے کے لیے کافی ہیں. مریم نواز پنجاب کی خاتون فارم 47 کی وزیر اعلیٰ اعلان کرتی خواتین ہماری ریڈ لائن ہے، اپنی ہی ریڈ لائن پہ خود ہی چڑھ گئیں، مطلب اس کو مٹا دیا انہوں نے. 11 منٹ دور گلبرگ لاہور سے ان کا دفتر سے 16 سالہ بچی کے ساتھ آج جو کالج کے گارڈ نے کیا، پنجاب کالج میں جو حرکت کی، میڈیا چونکہ اب وہ میاں عامر صاحب پنجاب کالج کے مالک ہیں، اسے نجی کالج کہتے رہے، ضرورت تو نہیں ہے نام لیں. اب یہ خیبر پختونخوا کا کوئی ادارہ ہوتا ہے، یقین کریں کہ تمام صحافیوں نے اس وقت ٹینٹ اٹھا کے وہاں ڈیرے لگا لینے تھے. اس کی ابھی تک FIR بھی نہیں کاٹی گئی. اور افسوس اور ظلم کی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز ایک خاتون ہونے کا دعویٰ کرتے، مطلب خاتون ہے، سچ مچ خاتون ہے وہ، اور ان کے ہوتے ہوئے عورتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور وہ ابھی وومن یونیورسٹی میں جیل روڈ پر، وہ بھی لاہور کالج میں ہوا معاملہ، طالبات کو جو ہراساں کرنے کا معاملہ. یہ دوسری واردات ہوئی. اور تیسری پنجاب یونیورسٹی میں جو ہاسٹل میں لڑکیاں رہتی ہیں، بچیاں، ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے، وہ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، بڑی گھناؤنی باتیں ہیں، لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب میاں عامر پنجاب کالج کی جو واردات ہے، وہ چونکہ نواز شریف سے بڑے قریبی تعلقات ہے، دنیا نیوز کے مالک ہے، کسی زمانے میں مریم صاحبہ سے شادی کے خواہش مند بھی تھے، جو بری بات نہیں تھی. ان کے کالجز کے نام پہ ایک بہت بڑا مافیا بھی ہے، آپ کو پتہ ہے. پھر اس کے آگے ان کی الائڈ اسکول کی فرنچائزز بھی ہیں، 5-5 کروڑ کے اسکول بھی ہیں. تو اسی لیے پھر پولیس نے جس طرح پنجاب میں گلو بٹ چھوڑے ان بچوں کے اوپر، پھر کالج کی جو انتظامیہ ہے وہ ان نوجوان بچوں اور بچیوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، واٹس ایپ میسیجز بھیج رہے ہیں کہ آپ کے اوپر جرمانے ہوں گے، آپ کے رول نمبر کی رجسٹریشن منسوخ کر دیں گے. ان کے والدین کو بلا کے زد و کوب کیا جا رہا ہے. لیکن میرے خیال میں اگر یہ بچے کھڑے ہو گئے تو پھر یقین کریں انصاف نہ صرف انہیں ملے گا بلکہ ان کی وجہ سے پوری پاکستان کی قوم کو ملے گا. اس پہ میں اپڈیٹنگ سٹوری یہ بتاتا رہوں گا. اب جو اگلا صحافیوں کا منجن جو شنگھائی کارپوریشن کا بک رہا ہے جی، انقلاب آ رہا ہے جی، بہت بڑا، تحریک انصاف کو روک لیں تو انقلاب آ جائے گا یہ شنگھائی کارپوریشن کا. اس کی بعد تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں. شنگھائی کانفرنس میں اصل فائدہ کس کو ہے؟ یہ جو آپ کو پہلے SIFC کا چورن بیچنے کی کوشش تھی کہ ڈالروں کا انبار آنے والا ہے، برسات آنے والی ہے، یہاں بھی صحافی یہی واردات کر رہے ہیں کہ SIFC سے سرمایہ کاری کیا آئی، وہ 50 سال پیچھے چلے گی، فارن انویسٹمنٹ بالکل تباہ ہو گئی. یہاں انہوں نے کہا جی ملک کی ترقی دگنی چگنی ہو جائے گی ایک دفعہ یہ کانفرنس ہو جائے.
اب پہلے انہوں نے آپ کو یاد ہوگا دھکیل کے دیوالیہ پن کی طرف عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد پہنچا، وہاں سے پھر اٹھانے کی تھوڑی تھوڑی کوشش کو یہ کامیابی کہتے ہیں۔ شنگھائی کارپوریشن کا ایجنڈا آپ پڑھیں، وہاں سرمایہ کاری کا دور دور تک نام و نشان ہی نہیں پاکستان، یہ دہشت گردی اور سیکیورٹی کا ایجنڈے کے ٹاپ لسٹ پہ، ماحولیاتی تبدیلی، یہ جو تحفظ کرنا ہے ماحول کا۔ اور تیسرا بڑا اہم معاملہ جو انہوں نے کیا ہے وہ بھارت کے حوالے سے میک ان انڈیا کو پروموٹ کرنا۔ بھارت نے ایک G20 کانفرنس کی تھی، آپ کو یاد ہوگا بھی، سی پیک سے تقریباً 10 گنا بڑا پروجیکٹ اکنامک کوریڈور، اور اس میں انڈیا نے مڈل ایسٹ کو یورپ اکنامک کوریڈور کے نام سے، جس میں امریکہ، برطانیہ، عرب امارات، سعودی عرب، روس، ترکی، سارے کے سارے ہندوستان نے پارٹنر بنا لیے۔ فری ٹیکس زون، تجارت کریں کھل کے، کوئی ٹیرف شیرف نہیں۔ 2 لاکھ ہندوستانیوں کو سعودی عرب میں نوکریاں، ترکی سے جدید ڈرون لینے، امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے، ان کے بڑے بڑے سفارت خانے دنیا کے سب سے بڑے بنانے، اور تقریباً 150 کے قریب معاہدے۔ شنگھائی کارپوریشن کی کانفرنس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں بھی بھارت کی اپنی مہم مینوفیکچرنگ، اس بین الاقوامی کانفرنس میں بھارت سرمایہ کاری کے لیے دعوت کس کو دے رہا ہے؟ چین کو۔ پہلے بھی روس کو انہوں نے شامل کر لیا اپنے ساتھ، اور یہاں چونکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کا ماحول ہی نہیں ہے۔ ابھی چین کے جو انجینئرز ہیں وہ پچھلے ہفتے بیچارے 2 مارے گئے۔ 10 ارب درخت عمران خان نے لگائے، اس کے بعد انہوں نے صرف کاٹنے کا ہی سلسلہ شروع کیا، اس کے بعد کوئی ایسا کام نہیں ہے۔ ماحولیاتی تباہی بربادی آپ کے سامنے ہے، عوام کی تباہی بربادی آپ کے سامنے ہے۔ یہاں تو روس کا چونکہ یوکرین کے ساتھ مسئلہ ہے، اور فلسطین کا، ایران کا، اسرائیل کا تنازع ہے، اس وجہ سے جو باقی جو انویسٹمنٹ کا معاملہ ہے وہ چلا جائے گا۔ علیم خان کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں وہ سعودی عرب کو لے گیا، وہاں اس نے کہا جی یہاں دیکھیں، یہاں پلاٹ شلاٹ خرید لیں کچھ آپ، ادھر جہانگیر ان کی شوگر مل میں کو ہو سکتا ہے تھوڑی بہت وہ سعودی انویسٹمنٹ کر دیں، کچھ سولر پینل کا پروجیکٹ سلمان شہباز کو مل جائے، کوئی پنجاب میں مریم نواز کے سابقہ جو مطلب کیپٹن صفدر کو مل جائے، یا آل شریف کا کچھ اور اس میں سے معاہدہ ہو جائے، اور اس کانفرنس میں کچھ نہیں ہونا۔ کوئی روس، چین، ترکی نے کوئی ان کے ساتھ کر لیں تو کر لیں، اور کچھ نہیں۔ خان کی حکومت گرائے ہوئے 2.5 سال ہو گئے ہیں، مطلب خان کی 3.5 سال کی عمر، 2.5 سال ان کی ہو گئی ہے۔ ایک منصوبہ یہ مکمل نہیں کر سکے۔ پرائیویٹائزیشن کا ایک پارٹ لے لیں، کوئی پارٹ لے لیں آپ، میں نے کل تفصیل سے آپ کو بتایا بہت کچھ۔ یہ ون انڈیا منصوبہ جو بنایا جا رہا ہے وہ بہت بڑا ہے، میک ان انڈیا کے ساتھ نام سے۔ اچھا، بڑی خبر اسرائیل سے، ان کے آرمی چیف کے مارے جانے کی خبر ہے، انڈین اخبار بھی دے رہی ہیں، ٹویٹر پہ اوپن سورس کی انفارمیشن بھی ہے، ڈاکٹر ماریا لوپیز ہیں، بڑی اچھی انفلوئنسر، وہ بھی دے رہی ہیں۔ ایرانی خبر رساں ایجنسیاں بھی کہہ رہی ہیں کہ اسرائیل کا آرمی چیف رضائی حلوی جو ہے وہ مارا گیا۔ لبنان کی طرف سے ڈرون حملے جو ہوئے، ان کے ٹریننگ کیمپ تھے وہاں پہ، 58 فوجی، اور اس میں پہلے 58 تھے، پھر 25 بھی خبریں ہیں۔ یہ ان کی کوئی بریگیڈ ہے، گولائی بریگیڈ، پوری اس کا ڈرون کے آتے ہیں وہ پوری بریگیڈ، پوری ایک براج بنا کے، اس میں انہوں نے ٹریننگ کیمپ پہ حملہ کیا، اور وہاں ان کا جو آرمی چیف تھا وہ بھی تھا۔ تو یہ خبر بہرحال ابھی کنفرم تو میں نہیں کر سکتا، کیونکہ ابھی تک کسی بڑے خبر رساں ایجنسی کی طرف سے دعویٰ نہیں آیا، لیکن یہ تمام اوپن سورسز دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ مارا گیا، اور اس کا یہ کریڈٹ بھی لے رہے ہیں۔ اب وہ خیر آ جائے گی، یہ بہت بڑی خبر ہو، بہت بڑی۔ اگر یہ آپ دیکھ لیں پھر ایران لبنان کی طرف سے یہ بدلہ ہوگا، ظاہر ہے اپنے جو ٹارگٹس ہیں۔ اب اس حالت میں ایران جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں اس کانفرنس میں موجود ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ یہ اس کانفرنس کا، جہاں پہ روس اور چین پہلے سے ایک پارٹی ہیں، اب پاکستان کی سیاست کو تھوڑا سا اگر آپ سمجھیں جو امریکہ سے چلتی ہے ہمیشہ، اگر یہ اسرائیل کا تنازع بڑھتا ہے، اور اسرائیل آپ کو پتہ ہے بہت بڑا پلیئر ہے اس وقت پاکستان کی، جو موجودہ بھی آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ میں لوگ ہیں، ان کی حکومت میں لوگ ہیں، شہباز شریف، نواز شریف ہے۔ ابھی ان کی اگر آپ نے حالت دیکھنی ہو، آپ وہ علامہ راجہ ناصر عباس کی وہ ویڈیو دیکھیں، یہ جو فلسطین کانفرنس میں وہ نواز شریف اور زرداری کے منہ پر کشمیر کو دھو رہا تھا، تو ان کی شکلیں آپ دیکھیں، آپ کو سب کچھ پتہ چلے، صرف شکلیں دیکھیں، کچھ بھی نہ کریں آپ، وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا اس وقت یہ اس چیز کو سیریس لے رہے تھے۔ تو اس لیے ان تمام حالات میں، آنے والے حالات میں، اب جو سب سے اہم معاملہ پاکستان میں تو ظاہر ہے احتجاج کا، اور یہ دنیا بھر میں احتجاج، جیسے میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا، اس پر بھی میری کوشش ہوگی کہ آج تحریک انصاف کے جو OIC کے سیکرٹری ہیں ان سے انٹرویو کروں، ان سے پوچھوں کہ دنیا بھر میں احتجاج کیسے ہوگا۔ پاکستان میں ابھی جو ہی KP کی گورنمنٹ نے اعلان کر دینا ہے کہ احتجاج کا معاملہ کس طرف ہوگا، اور میری تو یقین کریں کوشش ہوگی کہ آخری لمحات تک اللہ کرے یہ حکومت مان جائے اور یہ احتجاج نہ ہو، میرا ذاتی حل ہے، کیونکہ یہ آخری حل نظر آ رہا ہے مجھے۔ تو بہرحال دیکھیں اب اس پہ ان کی عقل کہاں تک پہنچتی ہے، اور اسٹوڈنٹ کا جو احتجاج ہے وہ معاملہ پورے پاکستان میں کیسے پھیلتا ہے، کیونکہ وہ قتیل شفائی کے شعر ہے نا، ہم اپنے غموں پہ روتے ہیں، نہیں بلکہ وہ ایسے، یہ ماتم سرا بھی کتنے عجب ہے قتیل، ہم اپنے غموں پہ روتے ہیں لے کے کسی کا نام۔ تو ہر بندے نے اپنی اپنی فرسٹریشن نکالنی ہے، ایک دفعہ یہ معاملہ شروع ہو گیا تو پھر یہ رک نہیں سکتا۔ اس لیے بہرحال
آنے والے انشاءاللہ حالات میں اپڈیٹ سٹوریز آپ کے سامنے رکھوں گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.